बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज के नॉवेल साया की एपिसोड की तरफ, जिसके राइटर एम ए राहत हैं। आली जान ने जब से बच्ची की जिम्मेदारी कबूल की थी, वो भरपूर तरीके से इसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था। इसे खुद भी इस बच्ची से मोहब्बत हो गई। खैर मोहम्मद के घर में वो बच्ची के हवाले से खुशहाली ले आया। गुलाब खान खुद अपनी जान बचाने के लिए इसे छोड़ गया था। अगर बच्ची वहाँ रहती तो न जाने इसके घर के हालात क्या होते। आलिजा यकीनन वहाँ भी अभी इसके तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करता, लेकिन अच्छा ही हुआ इस वक्त शाहीना पूरी तरह बाअमल थी। सूरत हाल का इल्म होने के बाद न जाने वो वहाँ क्या करती। बहरहाल जब राजगंदल ने खैर मोहम्मद के घर में बच्ची का पता लगा लिया तो आली जान ने इसे वहाँ से भी हटा दिया। बच्ची के नाम बदलते रहे, अब वो नैना बन गई थी। यहाँ जो काम हुआ वो ये कि खुद राजगंदल की ख्वाहिशों का जनाजा निकल गया और वो अपना सारा काला ज्ञान गंवा बैठा। आली जान ने बशीर बेग की हैसियत ही बदल दी। बशीर बेग के तो दिन ही फिर गए थे। साथ में अम्मा ताजी भी ऐश करने लगी थी। आली जान ने हर उस शख्स को माला माल कर दिया था जिसने बच्ची के साथ बेहतर सलूक किया था। लेकिन अब सूरत हाल में एक अचानक तब्दीली हुई थी। राजगंदल को एक बार फिर बरतरी हासिल हो गई थी, जबकि आलिजा मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। वहाँ जो हो रहा था, लेकिन बशीर बेग और अम्मा ताजी ने नैना की खिदमत से मुंह नहीं मोड़ा था। वो बेवकूफ़ नहीं थे। इन्हें एहसास था कि जब से नैना इनके पास आई थी, इनके दिन फिर गए थे। अम्मा ताजी पुराने ज़माने की औरत थी, वैसी ही बातें करती थी। अरे तुम्हें नहीं पता बशीर बेग, हिंदू लोग दिवाली की रात दिए जलाकर पश्चिमी देवी का इंतजार करते हैं। जिसके घर में पश्चिमी देवी उतरती है वो माला माल हो जाता है। तो फिर बशीर बेग ने कहा, मुझे तो पश्चिमी देवी ही लगे है। अम्मा तेरा दिमाग खराब है। क्यों? वो मुसलमान है, इसका नाम नैना है। अरे मुझे बता रहा है ये सब कुछ? तुझे मालूम है तू सोते में बोलता है। एक दिन ख्वाब में बुड़बुड़ाते हुए तूने बताया था कि एक गाड़ी चुराई थी मैंने, इसमें ये बच्ची मिली थी। किसकी थी, क्या थी, कुछ नहीं पता। पर तूने जब बच्ची के वारिसों से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि बच्ची को मार दो, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बशीर बेग का मुंह उतर गया। खुश्क होठों पर जबान फेरता हुआ बोला, मैंने ये कहा था तुझसे अम्मा, सोते में इंसान बुरे बुरे ख्वाब देखता है और इन ख्वाबों के कुछ सर पाँव नहीं होते। बस ऐसे ही मेरी खोपड़ी में कोई बात उतर गई होगी जो मैंने बक बक कर दी। बच्ची मेरी बहन की है। मेरे करतूतों की वजह से मेरी बहन मुझसे नहीं मिलती थी। मर गई तो इस बच्ची का मेरे अलावा और कोई नहीं था। होगी जो कुछ भी है, पर भैया एक बात कहूँ तुझसे, है खुशकिस्मत। दौलत बरसती है आसानी से। ये ऐशो इशरत, ये कोठी, ये गाड़ी और रुपया ही रुपया। भैया मेरी निगाह में तो वो एक मुकद्दर वाली है। और फिर सच्ची बात बताऊं, कुछ है इस बच्ची में। अकेली किसी से बातें करती रहती है, हंसती बोलती है, मुस्कुराती है। मैंने तो कभी आंख ही नहीं धरी। बस जैसे भी बन पड़ा इसकी खिदमत करती रही हूँ और मुझे अल्लाह ने इसका सिला दिया है। ये बात बशीर बेग पहले भी कई बार सुन चुका था, लेकिन अब इसके जहन में एक जरा सी उलझन सी पैदा हो गई थी। क्या वाकई बच्ची का ताल्लुक हिंदू धर्म से है? वो अब अक्सर बच्ची को देखता रहता था और सोचता रहता था कि अगर ये हिंदू है तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर इसने खुद ही दिल को समझाया और सोचा कि मोहब्बत का एक ही धर्म होता है और वो होता है मासूमियत। इस बच्ची को ये बताओ कि वो मुसलमान है तो वो समझदार होते होते अपने आप को मुसलमान समझने लगेगी। अगर बताओ कि हिंदू है तो वो सोचेगी कि वो हिंदू है। अब फैसला तकदीर पर छोड़ देना चाहिए। अलबत्ता इसने ना जाने क्यों बच्ची की निगरानी शुरू कर दी। वो अम्मा ताजी की बातें सुनता रहता था और हंसता रहता था। इन दिनों बच्ची कुछ उदास रहने लगी थी। वो अब बोलने भी लगी थी, बड़ी प्यारी और मासूम बातें करती थी। फिर एक दिन रात को इसने बच्ची को अपने कमरे से बाहर जाते हुए देखा। कोठी के मगरबी हिस्से में खूबसूरत लॉन था। इस लॉन में लीमू के पौधे काफी तादाद में लगे हुए थे और जब इस पर लीमू निकलते तो इसकी भीनी भीनी खुशबू हर तरफ फैल जाती। इन दिनों भी यही मौसम था। छोटे छोटे झाड़ जो बच्ची के कद के बराबर ही थे लॉन पर फैले हुए थे। बच्ची कमरे से निकल के झाड़ के नीचे पहुंच गई और फिर वहां बैठ गई। बशीर बेग इसके पीछे छुप गया था। बच्ची के मुंह से आवाज निकल रही थी, मामा जी कहाँ चले गए तुम? मैं तुम्हें याद करती हूँ। मामा जी तुम मुझे बहुत याद आते हो। मामा जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और फिर वो मुंह बसोर बसोर कर रोने लगी। बशीर बेग का दिल दुख गया। वो बर्दाश्त ना कर सका और बच्ची के सामने आ गया। नैना बेटी, मामा जी कहाँ हैं? मेरे मामा को बुला दो। कौन मामा जी? किसकी बातें कर रही हो तुम? मेरे मामा जी, मेरे मामा जी। बच्ची बसोर बसोर कर रोने लगी।
اور بشیر بیگ اسے کلیجے سے لگا کر اندر آ گیا۔ اس وقت تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن بعد میں اسے اندازہ ہو گیا کہ ان دنوں وہ بہت اداس ہے۔ پہلے وہ ہنستی بولتی مسکراتی رہتی تھی، لیکن اب وہ مسکراتی تھی نہ ہنستی بولتی تھی۔ کیا کروں میں اس کا؟ تاجی سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگی، سیدھی سیدھی سی بات ہے، اسکول میں داخل کرا دو۔ بشیر بیگ اس بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔ بابا ادریس کے گھر بیٹھ کر راج گندل نے اپنے جاپ شروع کر دیے۔ بھوانی دیوی کو خوش کرنے کے لیے اس نے خفیہ طور پر ایک کمرے میں بھوانی دیوی کا مجسمہ سجایا۔ گھر کا ماحول ویسے ہی بدل گیا تھا۔ لوگ اسے بابا ادریس سمجھتے تھے، لیکن در پردہ وہ بھوانی دیوی کا پجاری تھا۔ اسے 3 بیر مل گئے تھے جنہیں وہ طلب کر لیتا تھا اور ان سے اپنے آئندہ عمل کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹ سے کہا، بستی میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، یہ سب زیادہ تر مسلمان ہیں۔ میں سوچتا ہوں کیوں نہ ان کا دین دھرم خراب کروں اور بھوانی دیوی کو خوش کروں۔ جے مہاراج کی، اچھا خیال ہے۔ دھرم ایمان چھیننے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں دھن کی چمک دکھائی جائے۔ آپ ان میں سے کسی کو منتخب کر کے پیسے والا بنا دیں، پھر دیکھیں تماشا۔ میرا اصل جھگڑا تو ادریس علی سے ہے، دیکھیں وہ کب سامنے آتا ہے۔ راج گندل نے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیے۔ کوئی کسی بھی ضرورت سے اس کے پاس آتا، وہ اس کا کام کر دیتا، لیکن دوسرے طریقے سے۔ اور بعض اوقات کام کرانے والے سوچتے کہ بابا ادریس علی کافی بدل گئے ہیں۔ پہلے وہ کسی دکھی انسان کو پانی پڑھ کر دیا کرتے تھے، تعویذ گنڈے دیتے تھے، لیکن اب ان کا انداز بدل گیا تھا۔ کوئی بیمار ان کے پاس پہنچتا تو اس کے سر یا بدن پر تھوک دیا کرتے۔ بیمار تو بے شک ٹھیک ہو جاتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب بدبو پیدا ہو جاتی تھی۔ مگر سادہ لوگ ایسی باتوں پر غور نہیں کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ بھی کوئی کرامت ہوگی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بھوانی ماں کی پنت میں یہی سب کچھ تھا، اور پھر راج گندل کی اپنی سازش بھی تھی۔ اس نے اس گھر کو بھوت گھر بنا دیا تھا۔ کالے علم کا پہلا اصول یہی ہے کہ ہر طرف چرچا پھیلتا جا رہا تھا۔ یہ خواہش بھی تھی اس کے دل میں کہ بستی کے لوگ جو بابا ادریس علی کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ ان سے نفرت شروع کر دیں، اور جب کبھی اصل میں ادریس علی یہاں پہنچیں تو لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت کے سوا کچھ نہ ہو۔ وہ اپنے منصوبوں پر غور کر رہا تھا، آہستہ آہستہ اس پر عمل بھی کر رہا تھا۔ پہلی کامیابی اس نے حاصل کر لی تھی کہ لوگ بابا ادریس کے بارے میں چامگوئیاں کرنے لگے تھے۔ وہ نور نہیں رہا ان کے چہرے پر جو پہلے کبھی تھا۔ اب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت بھی نہیں کرتے، بلکہ اپنے گھر میں گھسے رہتے ہیں۔ بیوی بچوں کو نہ جانے کہاں چھوڑ آئے ہیں۔ کچھ عجیب سا لگنے لگا ہے۔ حالانکہ وہ ایک اچھے آدمی رہے ہیں، پر نہ جانے کیوں ان کے بارے میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں، یہی راج گندل کا اصل مقصد تھا۔ اس نے اپنے طور پر منصوبہ بنایا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ بابا ادریس کو اتنا بدنام کر دے کہ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں۔ کیا مزہ آئے گا جب ادریس علی لوگوں کی نفرتوں کا حال دیکھیں گے۔ تب وہ ان سے کہے گا، کہا تھا نا میاں جی میں نے تم سے کہ راج گندل کے ہاتھ بھی چھوٹے نہیں ہیں، بدلہ لے گا، اور ایسا لے گا کہ تم بھی یاد رکھو گے۔ اس نے اپنا کام بڑی مہارت سے جاری رکھا تھا۔ ہر طرح کے لوگ اس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے اور وہ ان کی مدد بھی کرتا تھا، لیکن در حقیقت وہ ان سے ان کا ایمان چھینتا تھا۔ ایسے ایسے عمل بتاتا تھا کہ بعض لوگ تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ عمل دین میں ہے بھی یا نہیں۔ راج گندل بڑی مہارت سے اپنا کام کر رہا تھا۔ ایک دن شکن پہلوان اس کے پاس آیا۔ اسے کوئی مشکل درپیش تھی۔ شکن پہلوان مسلمانوں کی بستی میں خاصی مقبول شخصیت کا حامل تھا۔ پہلوان تو خیر کیا تھا، بس لوگوں پر روب ڈالے ہوئے تھا۔ ایک رام پوری چاقو رکھتا تھا اور شغل کے طور پر کھول کر اس کی دھار پر انگلی پھیرتا رہتا تھا، اور کچے دل والے لوگ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے تھے، کیونکہ چاقو بہت خوفناک تھا۔ ذریعہ آمدنی نہ ہونے کے برابر لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کرا دیے، اور کسی نے کچھ دے دیا تو کام بن گیا۔ ایک بیٹے کا باپ تھا اور بیٹے کی عمر 19 سال تھی جب اس نے اس کی شادی کر دی۔ 15 سال کی ایک چھوٹی سی پیاری سی لڑکی کو اپنے گھر لے آیا۔ بیٹا تو ابھی خود بچہ تھا، وہ خود ان کی کفالت کر رہا تھا، لیکن سوچتا رہتا تھا کہ ایسا کون سا کام کیا جائے کہ بیٹے کو مستقبل ملے۔ مشکل اسے یہ درپیش تھی کہ جس گھر میں وہ رہتا تھا، اس گھر میں بقول اس کی بیوی کے آسیب تھے۔ بظاہر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو باعث پریشانی ہوتی، لیکن بیوی ضرور وہم کا شکار تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے گھر میں ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے سنہری سکے چھنک رہے ہوں۔ یہ چھنچناہٹ اسے گھر میں جگہ جگہ سنائی دیتی تھی، اور رات کو سوتے میں سے کچھ آوازیں بھی آتی۔ یہ آوازیں اس سے کہتی تھیں کہ میں مایا ہوں، پہلا بچہ اور پہلی بہو مجھے دے دو، اور مجھے نکال کر زندگی عیش سے گزارو۔ شکن سے اس نے کتنی ہی بار اس کا تذکرہ کیا تھا، لیکن شکن پہلوان نے اسے وہم قرار دے دیا۔ پھر ایک دن شکن پہلوان نے خود وہ آواز سن لی۔ بیوی کے ساتھ صحن میں بیٹھا کیاری ٹھیک کر رہا تھا
کہ چونک پڑا۔ ایسی آواز سنائی دی تھی جیسے دھات کی کسی چیز کا آبشار سا بہہ رہا ہو۔ چھن 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 کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چھن 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 کی آوازیں سن کر اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر اسے بیوی کے الفاظ یاد آ گئے۔ آج پہلی بار اس بات کا یقین آیا تھا اسے کہ بیوی جو کچھ کہتی ہے اس میں صداقت ضرور ہے، ورنہ وہ اسے جاہل گوار کہہ کر بات ختم کر دیا کرتا تھا۔ بیوی نے اسی وقت بازو کو پکڑ کر کہا، سنی تم نے یہ آواز؟ شکن پہلوان خاموش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اس جگہ جہاں سے چھنن چھنن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں گہرا گڑھا کھود ڈالا، مگر اس سے کچھ برآمد نہیں ہوا تھا۔ پھر جب اس نے دوسری بار بھی آواز سنی اور وہاں بھی گڑھا کھود کر دیکھا تو اسے احساس ہو گیا کہ کوئی ایسی پراسرار بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ گڑھے تو دونوں بند کر دیے گئے تھے کیونکہ بچے ان کے بارے میں سوالات کرتے، لیکن شکن پہلوان سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اور پھر اسے سبحان گلی کے بابا ادریس یاد آئے۔ ایک دو دفعہ ان سے مل بھی چکا تھا اور پچھلے دنوں اقبال بیگ نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ بابا ادریس واپس آ گئے ہیں اور لوگوں کے بڑے کام کر رہے ہیں، بہت سوں کو انہوں نے بڑی مشکلات سے نکال دیا ہے۔ چنانچہ شکن پہلوان سبحان گلی میں بابا ادریس کے پاس پہنچ گیا۔ راج گندل نے شکن پہلوان کو گہری نگاہوں سے دیکھا اور بولا، ہاں بولو، کیسے آنا ہوا؟ بابا جی میرا نام شکن ہے، پہلے بھی آپ سے مل چکا ہوں۔ ہاں صورت یاد آ رہی ہے، مگر اتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ صورتوں کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آج تک آپ کے پاس کسی کام سے نہیں آیا بابا، لیکن آج ایک کام سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ بولو، ہم تمہاری خدمت کے لیے موجود ہیں۔ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں بابا صاحب۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ پھر جب اور ضرورت مند چلے گئے تو راج گندل نے کہا، ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ایک عجیب مشکل کا شکار ہوں بابا صاحب۔ شکن پہلوان نے ساری روح راج گندل کو بتا دی۔ راج گندل کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ پھر اس نے کہا، کب سے اس گھر میں رہتے ہو؟ میں تو کوئی 11 سال سے رہتا ہوں بابا صاحب۔ میرا مطلب ہے اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ خالی پڑا ہوا تھا، بلکہ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ پرانے زمانے میں کسی کوہنیا لال ہندو کا گھر تھا۔ کوہنیا لال بے اولاد تھا، مر گیا، پر گھر ایسا بدرونق تھا کہ کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ ہمیں بھی گھر کی ضرورت تھی، میں نے اس پر قبضہ کر لیا، پھر اس کے در و دیوار ٹھیک کیے۔ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ کوہنیا لال کی روح وہاں بھٹکتی ہوگی۔ میں نے بابا صاحب اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس وقت سے میں اسی گھر میں رہتا ہوں۔ میں رات کو تمہارے پاس آؤں گا، مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دو، راج گندل نے کہا۔ اسی رات وہ شکن پہلوان کے گھر پہنچ گیا۔ پھر اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور اس کے بعد شکن پہلوان سے کہنے لگا، شکن یہاں مایا دفن ہے۔ یہ ایک پرانی روایت ہے کہ پرانے لوگ اور کنجوس لوگ جن کے پاس بے پناہ دولت ہوتی تھی اپنی دولت تانبے کے برتنوں میں بھر کر دفن کرتے تھے اور اس کے اوپر آٹے سے بنائے ہوئے ایک سانپ جنتر منتر پڑھ کر حفاظت کے طور پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد جادو کے زیر اثر اس سانپ میں جان پڑ جاتی تھی اور وہ سانپ اس دولت کی حفاظت کرتا تھا، لیکن دولت لوگوں سے کہتی بھی تھی کہ مجھے نکال لو۔ میری بیوی سے وہ یہی کہتی ہے بار بار۔ رات کو سونے میں ایک آواز اس کے کانوں میں چھنکتی ہے کہ پہلا بیٹا پہلی بہو دے دو، مجھے نکال لو۔ ضرور چھنکتی ہوگی، بہرحال میں تمہیں کچھ چیزیں دوں گا، تمہاری مدد ہو جائے گی۔ راج گندل نے شکن پہلوان کو اطمینان دلا دیا۔ شکن پہلوان بڑے عجیب سے انداز میں سوچ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ دولت کسی طرح ہاتھ لگ جائے تو مزہ ہی آ جائے، بیٹے کا مستقبل بھی بن جائے گا اور عیش بھی ہو جائیں گے۔ بابا جی آپ تو اللہ والے ہو، کوئی ایسا عمل بتا دو کہ وہ دولت میرے ہاتھ آ جائے۔ تو اپنی بیوی سے بات کر، اس سے کہہ دے کہ اب جب کہ خواب میں بھی مایا اس سے اولاد کی بھینٹ مانگے تو کہہ دے کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ مگر بابا صاحب میں تو اپنے بیٹے کو دنیا کی سب سے بڑی دولت سمجھتا ہوں، اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ بے وقوف، ہم جو ہیں، راج گندل نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تب ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا۔ اور شکن پہلوان نے یہ بات اپنی بیوی کے کانوں میں ڈال دی۔ لو، جھاڑو پھرے ایسی دولت پر جس کے بدلے مجھے اپنا بیٹا بہو دینا پڑے۔ ارے پاگل، سنا ہے تو نے آج تک کبھی؟ کہنے میں کیا حرج ہے، دیکھتے ہیں کیا تماشا ہوتا ہے۔ اور پھر میں نہیں مانتا ایسی باتوں کو، یہ تو بس انسان کے اپنے دماغ کی اختراع ہوتی ہے۔ بیوی نے بظاہر اقرار نہیں کیا تھا، لیکن یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ 5-6 دن کے بعد ایک بار پھر رات کو مایا اس کے کانوں میں چھنچھنائی اور اسے آواز سنائی دی، مجھے نکال لو، پہلی اولاد مجھے دے دو، پہلی بہو اور پہلا بیٹا، اور مجھے نکال لو۔ جھاڑو پھرے تیری شکل پر، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، شکن کی بیوی نے غصے سے کہا اور چھنچھناہٹ بند ہو گئی۔ شکن نے بیوی کے الفاظ سن لیے تھے۔ وہ پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ تم نے سنی تھی آواز؟
ہاں میں باہر تھا، چھنن چھنن کی آواز ابھری تو تجھے تلاش کرتا ہوا اس طرف آ گیا۔ وہی مایا کی آواز تھی۔ کیا کہا تو نے؟ ارے تھوکو ایسی دولت پر جس سے اولاد کو کوئی نقصان پہنچتا ہو۔ پھر وہی پاگل پن کی باتیں۔ ارے میں نہیں مانتا ان باتوں کو، کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں مانتے تو پھر یہ کیوں مانتے ہو؟ میرے ایسا کہہ دینے سے کوئی دولت تمہیں مل جائے گی؟ ماں ہوں، کیسے کہہ سکتی ہوں کہ دولت کے بدلے اولاد دے دوں گی؟ دماغ بڑی عجیب چیز ہوتا ہے، کوئی بات دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر اسے جھٹکنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات خیالات خوابوں کی شکل میں انسان کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ اس رات شکن کی بیوی کو پھر وہی خواب آیا، مایا کی چھنکار، اور اس کے الفاظ اس کے کانوں میں ابھرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی شوہر کی آواز بھی۔ اس نے بے خیالی کے انداز میں کہہ دیا، لے لے میرا بیٹا بہو اور نکل آ باہر، میں نے تیری بات مان لی۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنے دماغ میں ایک عجیب سی سنسناہٹ سی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر شکن بستر پر سویا ہوا تھا۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی جس کی مدھم سی روشنی آس پاس پھیلی ہوئی تھی۔ دفتن اس نے کمرے کے گوشے میں ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے زمین کی مٹی فوارے کی شکل میں اچھل رہی ہو، اور اس کے بعد اس نے کوئی چیز چمکتی ہوئی دیکھی۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں چمکتی ہوئی چیز کی پیلاہٹ بڑی عجیب سی معلوم ہو رہی تھی۔ شکن کی بیوی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا۔ اس کے حلق سے چینخ نکل گئی۔ شکن چونک کر اٹھ گیا تھا، لالٹین کی بتی اونچی کی اور بیوی کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں سونے کے سکے مٹی کے ساتھ اچھل رہے تھے۔ باریک مٹی ایک فوارے کی شکل میں زمین سے نکل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سونے کے سکے اچھل اچھل کر جمع ہوتے جا رہے تھے۔ شکن کا منہ دہشت سے کھل گیا۔ وہ وحشت زدہ نگاہوں سے اس عجیب و غریب منظر کو دیکھنے لگا۔ بیوی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ ہے ذرا دیکھو تو یہ کیا ہو رہا ہے میرے مولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شکن نے بیوی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوسرے کمرے میں اور بھی لوگ سو رہے تھے۔ وہ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے نیچے اتر آیا، لالٹین ہاتھ میں پکڑی اور آگے بڑھ کر اس عجیب و غریب منظر کو دیکھا۔ سونے کی اشرفیاں جمع ہوتی جا رہی تھیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ایک اشرفی اٹھائی اور دیکھنے لگا کہ واقعی سونے کی ہے یا نہیں۔ خالص سونے کی تھی۔ اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ ادھر بیوی پلنگ پر پڑی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شکن نے پلٹ کر کہا، مایا ابل رہی ہے۔ دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد مٹی ابلنا بند ہو گئی، لیکن سونے کی جتنی اشرفیاں اس کے قرب و جواب میں جمع ہو گئی تھیں وہ اس قدر تھیں کہ شکن کے وارے نیارے ہو سکتے تھے۔ وہ دوہری کیفیت کا شکار تھا۔ ایک طرف خوف دامن گیر تھا، دوسری طرف اتنا سارا سونا دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ پلٹ کر بیوی سے کہا، کیا مایا کی آواز ابھری تھی؟ ہاں، بیوی نے وحشت زدہ لہجے میں کہا۔ تو نے اس کی بات مان لی تھی؟ ہاں، بیوی اسی انداز میں بولی۔ شکن پریشان نگاہوں سے اس دولت کو دیکھنے لگا، پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ہمت کر کے اس نے مٹی کریدنی شروع کر دی۔ اسی وقت باہر سے بیٹے کی آواز سنائی دی، ابا تم ٹھیک تو ہو نا؟ دونوں میاں بیوی اچھل پڑے، ایک لمحے تک سوچتے رہے، پھر شکن اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس پہنچا اور بولا، ہاں بیٹا ٹھیک ہیں ہم دونوں۔ اماں کی چینخ ابھری تھی۔ باہر سے شکن کے بیٹے نے کہا، خواب دیکھ رہی تھی، اب ٹھیک ہے، سو رہی ہے۔ اچھا ابا سو جا آرام سے، بیٹا بولا اور واپس چلا گیا۔ شکن کچھ لمحے دروازے کے پاس کھڑا رہا، اس کے بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہا تھا نا میں نے، سارا وہم ہے تیرا، ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، آپ ذرا اٹھ کے ہمت کر۔ شکن کی بیوی پلنگ سے اٹھ گئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شکن کے پاس پہنچ گئی۔ یہ سونے کی ہیں؟ ہاں خالص سونے کی ہیں، میں دیکھ چکا ہوں۔ ان میں سے ایک ہی ہزاروں کی ہوگی تو اور کیا؟ ارے دیکھ کتنی تعداد ہے ان کی۔ چادر اٹھا، چادر میں بھر انہیں۔ دونوں میاں بیوی مصروف ہو گئے۔ خوف آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ہاتھ بھر بھر کر اشرفیاں اٹھانے لگے اور شکن کی بیوی نے چادر پر ڈالتی رہی۔ خاصی بڑی گٹھری بن گئی تھی۔ جب ساری دولت سمٹ گئی تو شکن آگے بڑھا، اس نے دوبارہ مٹی کوریدنا شروع کر دی۔ پھر اچانک ہی اس کے ہاتھ کسی لچ کجی شے سے ٹکرائے تو اس نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیے۔ لالٹین اونچی کر کے دیکھا تو پیتل کا ایک کلسا نظر آیا۔ کلسے کے اوپر ایک سانپ مرا ہوا پڑا تھا۔ پہلے تو شکن اسے زندہ ہی سمجھا تھا، لیکن جب سانپ کے بدن میں کوئی تحریک نہ ہوئی تو ایک بار پھر اسے چھو کر دیکھا، پھر تھپ تھپایا اور آخر کار اسے مٹھی میں بھر کر اوپر کھینچ لیا۔ کوئی گز بھر لمبا کالا سانپ تھا۔ شکن نے اسے ایک طرف ڈال دیا۔ بیوی اشرفیوں کی گٹھری باندھ رہی تھی۔ پھر شکن نے پیتل کے اس کلسے میں ہاتھ ڈالا اور اسے اس میں کچھ محسوس ہوا۔ اس نے مٹھی بھر کر اوپر کھینچا تو یہ سونے کے قیمتی زیورات تھے، جن میں سے بعض میں ہیرے اور سچے موتی جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔
ارے جمن کی ماں، ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے، ذرا دیکھیے۔ غرض یہ دونوں میاں بیوی بے خودی کے عالم میں یہ قیمتی خزانہ نکالنے لگے تو شکن کی بیوی کی مدد سے زر و جواہر اور سونے کی گٹھری باندھی۔ کوئی 20-22 کلو تو ہوگا، اور پھر یہ ہیرے الگ۔ ارے باپ رے باپ، اگر سچ مچ یہ ساری دولت ہماری ہو جائے تو پھر یہ سمجھ جمن کی ماں کہ ہم تو بستی کے امیر ترین لوگ ہوں گے۔ لو تو ہماری ہی ہے، اب ہمارے پاس ہے، ہم تو کسی کو بتائیں گے تک نہیں، جمن کو بھی نہیں، اور خاص طور سے اس کی جورو کو مت بتانا۔ لو کیا میرا دماغ خراب ہے؟ وہ تو آگ لگانے والی ہے، سارے محلے میں پھیلا دے گی، اور ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ چھن جائے گا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہوگی، تم فکر مت کرو۔ شکن نے کلسے میں آخری ہاتھ ڈالا اور اسے خالی پا کر اس نے مرا ہوا سانپ کلسے کے اندر ہی ڈال دیا اور ابلنے والی مٹی کو گڑھے میں ڈال کر اسے برابر کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مٹی برابر ہو گئی تو شکن نے کہا، اب یہ بتاؤ اشرفیاں چھپائیں کہاں؟ سو تو ہے، میں بھی اسی سوچ میں ہوں۔ کتھی میں ڈال دیں؟ نہ بابا نہ، وہ ناگن تلاش کر لے گی، کتنی چلاک ہے، تمہیں کیا پتا؟ شکن کی بیوی نے بہو کے بارے میں کہا۔ الماری کے نیچے چھپا دیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ارے تو پھر کریں کیا؟ میں یہی سوچ رہی ہوں کہ کیا کریں۔ فی الحال تو اس گٹھری کو پرانے کپڑوں میں چھپائے دیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے کہ کیا کیا جائے، کہاں رکھی جائے۔ چل اٹھ، شکن نے کہا۔ شکن کی بیوی گٹھری اٹھانے لگی، پھر ہنس کر بولی، مجھ سے نہیں اٹھتی، تم اٹھاؤ، میں کپڑے ہٹاتی ہوں۔ کپڑوں کا ڈھیر کونے میں لگا ہوا تھا، گٹھری کو اس کے نیچے چھپا دیا گیا اور دونوں آ کر پلنگ پر بیٹھ گئے۔ ارے باپ رے، میری تو عقل خراب ہوئی جا رہی ہے، اب یہ بتا کریں گے کیا؟ کچھ دن تک بالکل خاموش بیٹھیں گے، کسی کو شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں۔ بعد میں تھوڑی تھوڑی کر کے اشرفیاں بیچنا شروع کریں گے اور پیسے جمع کرتے رہیں گے۔ جب بہت سارے پیسے ہو جائیں گے تو یہ گھر بنوائیں گے، اپنی پسند کا بنواؤں گی میں، بڑے بڑے کمرے اور دیواریں، اور خوب سجاؤں گی اسے۔ ارے ایک بات تو بتا۔ ہاں پوچھ۔ اگر بہو کو پرانے کپڑوں کی ضرورت ہوئی تو وہ ضرور اس ڈھیر کو ٹٹولے گی، اکثر یہاں سے پرانے کپڑے نکالتی رہتی ہے۔ سو تو ہے۔ ارے اٹھو، کل ہی کہہ رہی تھی کہ پرانے کپڑوں میں سے کچھ کپڑے نکال کر انہیں ٹھیک کرنا ہے۔ دونوں میاں بیوی گھبرا کر اٹھے اور کپڑوں کے ڈھیر سے گٹھری نکال لی۔ الماری کے اوپر رکھ کر اگر کپڑا ڈال دیں تو؟ ہاں، میں کسی کو آنے نہیں دوں گی۔ گٹھری الماری پر رکھ کر اس پر کپڑے ڈال کر اسے چھپا دیا گیا۔ لیکن صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اچانک شکن کی بیوی کو یاد آیا کہ الماری کے اوپر کچھ سامان رکھنا ہے۔ جمن کہہ رہا تھا کہ اماں میرا کچھ سامان الماری کے اوپر رکھ دو، چل چل اتار جلدی سے، تیرا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ پھر اسے کہاں رکھیں؟ ایسا کرتے ہیں شکن، اسے مٹکے میں ڈال کر مٹکا صحن میں دفن کر دیں گے۔ لو، آئی دولت کو اس طرح گوا دو گے؟ یہ کہیں اور سرک گئی تو کیا ہوگا؟ غرض ساری رات میاں بیوی یہی سب کچھ کرتے رہے۔ جمن کے بارے میں یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ بخیر ہے، کیونکہ جمن نے خود آ کر ان سے خیریت معلوم کی تھی۔ میاں بیوی خوشی سے نہال تھے، ان سے اپنی خوشی دبائی نہیں دب رہی تھی۔ پھر خوب سورج چڑھ آیا تو اچانک شکن کی بیوی بولی، یہ آج گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے، ابھی تک صبح کے کام نہیں شروع کیے، سورج کتنا اوپر ہو گیا ہے۔ بس یہی تو ہے ان کے مزاج میں، ذرا سی چھوٹ دے دو پھر دیکھو ان کے تماشے، میں دیکھتی ہوں ذرا۔ شکن کی بیوی نے غصے سے بہو بیٹے کے کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ میں کہتی ہوں رات سونے کے لیے ہوتی ہے اور دن جاگنے کے لیے، یہ صبح اٹھنے کا وقت ہے، ناشتہ کون بنائے گا، صفائی کون کرے گا؟ اٹھتی ہے یہ دوں اندر آ کے ایک لات۔ شکن کی بیوی ایک روایتی ساس تھی، بیٹا بے شک اکلوتا تھا، لیکن بہو تو آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہی ہے، اسے بھلا برا کہے بغیر زندگی کا مزہ ہی کیا۔ مگر آج بہو سن ہی نہیں رہی تھی۔ جمن کی ماں غصے سے پھنکارتی ہوئی دروازہ اندر دھکیل کر اندر داخل ہو گئی، اور پھر اس نے جو منظر دیکھا، اسے دیکھ کر اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جمن اپنے پلنگ پر آدھا نیچے لٹکا ہوا تھا، اس کے منہ سے جھاگ ٹپک ٹپک کر نیچے جمع ہو گیا تھا۔ ادھر اس کی بیوی بھی سرہانے کی طرف الٹی ہوئی تھی۔ شکن کی بیوی کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی، ہائے میرا بچہ! یہ کہہ کر وہ بیٹے کی طرف دوڑی۔ چیخ سن کر شکن بھی اندر گھس آیا اور چیخنے لگا، کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ ارے دیکھو شکن، کیا ہو گیا میرے بیٹے کو؟ ارے دیکھو! شکن اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کے پاس پہنچے، لیکن اس کا بدن برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا، آنکھیں چڑی ہوئی تھیں اور منہ سے جھاگ نکل کر پورے منہ کو گندا کر گیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کے سینے میں سانس نہیں ہے۔ پہلا بیٹا اور پہلی بہو مایا کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، وہ دونوں دھاڑے مارتے ہوئے جمن سے لپٹے ہوئے تھے۔ اپنی غلطی کا ابھی تک انہیں احساس نہیں ہوا تھا، بس بہو اور بیٹے کی لاش نگاہوں کے سامنے تھی اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا۔ رونے پٹنے کی آوازوں پر پڑوسی جمع ہو گئے تھے،
سب حیران تھے کہ تندرست و توانا جمن کو اچانک ہی کیا ہو گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ان دونوں نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے، مگر زہر کے آثار بھی نہیں تھے۔ غریب غربا کا علاقہ تھا، کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا سوائے اس کے کہ بیچارے شکن کا اکلوتا بیٹا اور بہو موت کی آغوش میں سو جائے۔ بہرحال یہ ساری دکھ بھری باتیں تھیں اور ہر شخص اپنے اپنے طور پر کچھ کر رہا تھا۔ بہو کے گھر والے بھی آ گئے، تلخ باتیں ہوئیں، مگر اس سے کوئی نتیجہ کہاں نکلتا ہے۔ دونوں کی تدفین ہو گئی۔ شکن اور اس کی بیوی ویران بیٹھے اپنے بہو بیٹے کے بارے میں سوچتے رہے۔ پھر شکن نے بیوی سے کہا، تو نے بہو بیٹے کو مایا کی بھیڑ چڑھانے کا وعدہ کر لیا تھا؟ ہاں، میں اپنے بہو بیٹے کی قاتل ہوں۔ مایا ہمیں اسی لیے ملی ہے کہ ہم نے پہلا بیٹا پہلی بہو مایا کے حوالے کرنے کی بات کر لی۔ ارے شکن، اب کیا کریں گے اس دولت کا؟ اپنے بچوں کے مقبرے بنوائیں گے، اس کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ شکن نے روتے ہوئے کہا۔ شکن اور اس کی بیوی بری طرح اجڑ گئے تھے، پاگلوں کی طرح بیٹھے ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہتے تھے۔ زمین سے نکلنے والی اشرفیاں اور زیورات بے قدری سے ایک جگہ پڑے ہوئے تھے۔ ایک دن اچانک شکن کی نظر ان اشرفیوں پر پڑی تو اس کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آؤ انہیں پھر زمین میں دفن کر دیں، یہ ہمارے کس کام کی؟ ہمارا باغ ہی اجڑ گیا۔ شکن دیوانگی کے عالم میں زمین کھودنے لگا، جہاں سے اسے دولت کا ایک کلسہ حاصل ہوا تھا۔ کلسہ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ شکن نے وہ تمام اشرفیاں اس کلسے میں بھر دیں اور پھر نیچے جھانک کر بولا، مجھے نہیں چاہیے یہ مایا۔ میری بیوی نے غلطی سے سوتے میں یہ وعدہ کر لیا کہ وہ اپنا بیٹا اور بہو دے دے گی۔ چلو میرا بیٹا بہو مجھے واپس کر دو، بھاڑ میں جائیں گے۔ ارے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کلسے کا منہ ڈھک کر مٹی سے برابر کر دیا اور بیوی کی طرف دیکھ کر بولا، مایا کا لوبھی باپ ہوں میں اور مایا کی لوبھی ماں ہے تو، مگر نہیں، ایک بات بتا، بابا ادریس نے کہا تھا کہ مایا نکال لو، میں ہوں نا؟ ارے ہاں، ان کی گلی چلتے ہیں، ہمارا کام بابا ادریس ہی کرے گا۔ دونوں تقریباً نیم دیوانے ہو چکے تھے۔ محلے والے پوری طرح صورتحال سے واقف نہ ہو سکے تھے، بس یہ سوچتے تھے کہ گھر اجڑ گیا ہے بیچارے شکن کا، جو کچھ کر رہا ہے دیوانگی کے عالم میں کر رہا ہے۔ چنانچہ خاموش ہو جاتے۔ شکن اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا اور پھر سبحان گلی پہنچ گیا۔ راج گندل بابا ادریس کے گھر میں بیٹھا اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ شکن اور اس کی بیوی نے اینٹیں اٹھا اٹھا کر دروازے پر مارنا شروع کر دیں اور قرب و جوار سے لوگ دوڑ پڑے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ کیا ہو گیا؟ اندر ایک جادوگر بیٹھا ہوا ہے، اس نے میرے بہو اور بیٹے کو مروا دیا ہے۔ نکالو اسے باہر، نکالو، نہیں تو میں سر پھوڑ کر مر جاؤں گا یہاں پر۔ لوگوں نے شکن اور اس کی بیوی کو قبضے میں کیا اور پھر بابا ادریس کا دروازہ بجایا۔ راج گندل باہر نکل آیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کیا ہو رہا تھا یہ؟ اب پوچھ رہے ہو کیا ہو رہا تھا؟ بڑے ولی اللہ بنتے ہو تم۔ کہاں ہے میرا بیٹا اور کہاں ہے میری بہو؟ ارے تم نے کہا تھا نا کہ دولت نکال لو، واپس رکھ دی وہ دولت، میں نے واپس دبا دی ہے۔ میرا جمن مجھے واپس دے دو۔ تم نے کہا تھا کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ میری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آیا۔ راج گندل نے معصومیت سے کہا، ارے اب بن مت جادوگر، تو رنگا سیار ہے، ڈھونگی ہے ڈھونگی، بچہ مروا دیا اس نے میرا۔ ارے مجھے نہیں چاہیے دولت، اس کا ایمان کھو گیا ہے لوگوں، یہ جادوگر ہو گیا ہے۔ کہاں ہیں تیرے بچے؟ جس طرح تو نے میرے بچوں کو ختم کر دیا، اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو مار دوں گا۔ مجھے میرا بیٹا واپس دے دے۔ شکن راج گندل کی طرف دوڑا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ پاگل ہے؟ دونوں پاگل ہو۔ نہیں بھائی، ٹھیک کہہ رہا ہے میرا شوہر، انہوں نے کہا تھا کہ زمین سے دولت نکال لو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ایمان کھو گیا ہے اس کا، پہلے یہ ولی تھا، درویش تھا، اور اب شکن نے کہا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس شخص کو میں جانتا بھی نہیں ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے میرے بارے میں۔ کیا آپ لوگوں کے دلوں سے میری عزت رخصت ہو گئی ہے؟ اٹھ گئی ہے؟ اگر ہاں تو میرا یہاں رہنا بیکار ہے۔ ارے تیرا ستیہ ناس، ایک تو میرے بچے کو مروا دیا اور اوپر سے بکواس کر رہا ہے یہ۔ بہرحال لوگ کسی نہ کسی طرح شکن اور اس کی بیوی کو وہاں سے ہٹا کر لے گئے۔ راج گندل مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، آغاز ہو گیا ادریس علی، ہو گیا تیرا آغاز، یہی تو چاہتا تھا میں۔ ابھی دیکھ بیٹا کیا کیا کرتا ہوں۔ راج گندل اپنے طور پر بہت خوش ہو گیا تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ بابا ادریس علی سے منحرف ہوتے جا رہے تھے۔ وہ آپس میں چامگوئیاں بھی کرتے تھے۔ بس جی، ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے بابا صاحب نے اپنا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ پہلے تو اللہ والے تھے اور اب تم ذرا حالات دیکھو، کئی لوگوں کو ان سے شکایت ہو چکی ہے۔ تھوڑے دن پہلے ایک لڑکی مر گئی، بعد میں پتہ چلا تھا کہ انہوں نے آٹے کا ایک پتلا بنا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے سوتے وقت لڑکی کے سینے پر رکھ دو۔ بھلا دین کے کاموں میں کسی پتلے وغیرہ کی کیا گنجائش؟ ہمیں لگتا ہے کہ اتنے عرصے تک جو بابا ادریس غائب رہے تو کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں، حالانکہ پہلے ان کے ہاتھ میں کتنی شفا تھی، اللہ کے نام کے تعویذ دیا کرتے تھے،
اور ان کے پاس جانے والوں کو شفا مل جاتی تھی، پر اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ کہانی چودھری شاہنواز تک بھی پہنچ گئی۔ حمید خان کہیں سے سن کر آیا تھا۔ اس نے چودھری صاحب کو بتایا، چودھری صاحب نئی خبر ہے ایک، وہ یہ کہ بابا ادریس علی سبحان گلی اپنے گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، کب؟ یہ تو پتہ نہیں، آج کل ان کے بارے میں بڑی کہانیاں سننے کو مل رہی ہیں۔ کیسی کہانیاں؟ ان کی کرامات کی؟ کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ اور باتیں بھی سنی ہیں۔ کیا؟ یہی کہ بابا ادریس کچھ جادو ٹونے کرنے لگے ہیں۔ پہلے تو وہ تعویذ دیا کرتے تھے، پانی پڑھ کر دیتے تھے، لیکن اب ان کے بارے میں سنا ہے بیماروں پر تھوک دیتے ہیں، بیماریاں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن بیماروں کے بدن سے ایسی بدبو پھوٹنے لگتی ہے کہ پڑوسی ان سے گھن کھانے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی کہانیاں سننے کو ملی ہیں۔ میں یقین نہیں کرتا، چودھری شاہنواز نے کہا اور پھر بولا، حمید خان چلو سبحان گلی چلنے کی تیاری کرو، میں بابا صاحب سے اپنی بیٹی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کریں۔ باقی جہاں تک کہانیوں کی بات ہے تو لوگوں کو تو کہانیاں بنانے کی عادت ہوتی ہے، کوئی کیسی ہی کہانی کیوں نہ گھڑ ڈالے۔ تم تیاریاں کرو، میں ابھی عرشا کو ساتھ نہیں لے جا رہا، لیکن اگر بابا صاحب آ گئے ہیں تو نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ میری مشکلات کا حل انہی کے پاس ہے، ہماری بچی کا پتہ چل جائے گا، لیکن میں ابھی عرشا کو نہیں لے جانا چاہتا ورنہ وہ جذباتی ہو جائے گی۔ جیسا آپ کا حکم، حمید خان نے کہا اور سبحان گلی چلنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ تیاریاں مکمل ہونے کے بعد چودھری شاہنواز سبحان گلی چل پڑا۔ حمید خان اس کے ساتھ تھا۔ آخر کار وہ بابا ادریس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ شاہنواز نے عجیب سے لہجے میں کہا، کچھ بدلا بدلا سا نظر آ رہا ہے، عجیب سی ویرانی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بات حمید خان کو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال بابا ادریس کے گھر کا دروازہ بجایا گیا اور راج گندل نے دروازہ کھول کر نئے آنے والوں کو دیکھا۔ چودھری شاہنواز نے فوراً ہی سلام کیا تھا۔ راج گندل ٹکر ٹکر انہیں دیکھتا جا رہا تھا۔ چودھری صاحب نے کہا، کیا بات ہے بابا ادریس، پہچانے نہیں آپ مجھے؟ میں چودھری شاہنواز ہوں۔ خیریت تو ہے؟ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں آپ۔ راج گندل نے فوراً ہی اپنا رویہ بدلا اور کسی قدر پرتپاک لہجے میں بولا، آئیے چودھری صاحب، میری بینائی کچھ کمزور ہو گئی ہے، چہرے دھندلے نظر آتے ہیں، میں اندازہ نہیں لگا سکا۔ چودھری شاہنواز حمید خان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا تھا۔ حمید خان ایک دو بار چودھری شاہنواز کے ساتھ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، لیکن اندر کے بدلے ہوئے ماحول کو اس نے خاص طور سے محسوس کیا اور عجیب سی نگاہوں سے راج گندل کو دیکھنے لگا۔ راج گندل نے انہیں بیٹھنے کے لیے چرپائیاں پیش کی۔ چودھری شاہنواز نے پوچھا، بچے وغیرہ کہاں ہیں؟ کوئی آواز نہیں آ رہی، اور یہ گھر کا کیا حال کر ڈالا ہے آپ نے؟ ویسے آپ اتنے طویل عرصے کہاں غائب رہے؟ بہت سے سوالات ایک ساتھ کر ڈالے تم نے چودھری شاہنواز، آہستہ آہستہ سارے سوالوں کا جواب دوں گا، بیٹھ جاؤ، راج گندل نے مکاری سے کہا۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اچھا تو تم ہو چودھری شاہنواز، میرا تمہارا بھی اچھا خاصا کھیل ہے جو مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا ہے۔ چودھری شاہنواز حقیقت سے بے خبر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پہلے بھی وہ بابا ادریس کی بہت عزت کرتا تھا اور آج بھی اسی عزت و عقیدت کے ساتھ یہاں آیا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ارد گرد کیا کیا خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ چودھری شاہنواز بیچارہ حقیقتوں سے ناواقف تھا۔ اس نے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے کہا، کچھ عجیب سا لگ رہا ہے بابا صاحب، جب بھی میں نے آپ کو دیکھا آپ کے اندر بڑی نفاست پائی، آپ بہت صاف ستھرے رہا کرتے تھے اور خوشبوؤں میں بسے ہوتے تھے، لیکن اب جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ صفائی ہے نہ یہاں، اور نہ ہی یہاں کی وہ حالت رہی ہے، دیواریں بدرنگ ہو رہی ہیں۔ راج گندل نے بدستور مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے چودھری شاہنواز کہ بہت سے سوالات تم نے ایک ساتھ کر ڈالے، بہرحال میں ان کا مختصر جواب دیتا ہوں۔ بدروہیں اور کالے علم اپنے اندر کیا نحوستیں رکھتے ہیں، اس کے بارے میں تمہیں یقیناً نہیں معلوم ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ ہم لوگ جو نیک عمل کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، کتنے دشمنوں سے نمٹ کر اپنا کام کرتے ہیں۔ کچھ عرصے قبل کچھ روحیں میرے پیچھے لگ گئی تھیں، وہ مجھے اور میرے خاندان کو تباہ و برباد کر دینا چاہتی تھیں۔ ان کی چیرہ دستیوں سے بچتا رہا۔ بحالت مجبوری میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے ایک ایسی جگہ محفوظ کر دیا جہاں بری روحیں انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ پھر میں بڑی ہمت کے ساتھ ان روحوں سے نمٹتا رہا۔ یہاں انہوں نے میرے گھر پر اپنی نحوستوں کے سائے ڈالنا شروع کر دیے۔ ان بری روحوں سے جنگ کرتا رہا، جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں نے ان کا مقابلہ کیا اور یہ مقابلہ آج تک جاری ہے۔ بس یوں سمجھ لو چودھری شاہنواز کہ برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، خاص طور سے وہ جو دوسروں کے لیے زندگی ترک کر دیتے ہیں۔ بس یہ تھی میری روداد۔ آخر کار مجھے اپنے گھر واپس آنا پڑا۔ اتنا عرصہ گھر سے دور رہا تھا، گھر بھی دیکھنا ہی تھا، لیکن میں تنہا آیا اور اپنے بیوی بچوں کو ساتھ نہ لایا تاکہ پہلے یہاں کی صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لے لوں، اس کے بعد انہیں بھی یہاں لے آؤں گا۔
یہ سب جو تم دیکھ رہے ہو یہ انہی گندی روحوں کا کیا دھرا ہے۔ ظاہر ہے جہاں بری روحیں ہوتی ہیں وہاں صفائی ہوتی ہے، نہ ہی خوشبوئیں، کیونکہ بری روحوں کو صفائی اور خوشبو سے نفرت ہوتی ہے۔ بہت تنگ کیا ہے ان بدروحوں نے مجھے۔ بس یوں سمجھ لو تم لوگ کہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بستی والوں کے لیے یہ جگہ چھوڑ گیا تھا تاکہ میری وجہ سے میری بستی کے لوگ کسی مشکل کا شکار نہ ہوں۔ راج گندل نے بڑے پرتاثر لہجے میں چودھری شاہ نواز کو اپنی کہانی سنائی۔ چودھری شاہ نواز اور حمید خان عقیدت میں ڈوب گئے۔ ان کے تمام گلے شکوے دور ہو گئے تھے اور وہ ایک بار پھر بابا ادریس کے دل سے قائل ہو گئے تھے۔ چودھری شاہ نواز نے کہا، حقیقت یہ ہے بابا صاحب کہ آپ کی ذات ہمارے لیے بڑی بابرکت ہے اور آپ سے دوری ہمارے لیے عذاب کا باعث۔ مجھ پر آپ کی غیر موجودگی کے دوران کیا کیا بیتی ہے میں آپ کو کس طرح بتاؤں؟ نہیں چودھری شاہ نواز، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ میں تمہارے لیے جو کچھ بھی بن پڑے گا کروں گا۔ بڑی مدد کی ضرورت تھی مجھے آپ کی بابا صاحب۔ ایک طویل عرصہ میں نے جس عذاب میں گزارا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ بات تو میں آپ کے علم میں پہلے بھی لے کر آیا تھا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ پہلی بیگم اس بات پر مجھ سے ناراض ہو گئیں۔ پہلے انہوں نے آپ کو بلایا کہ آپ ایسا تعویذ وغیرہ دیں جو مجھے عرشیہ بیگم سے دور کر دے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ تو مرحومہ شاہینہ نے ایک ہندو سفلی عمل کرنے والے کو بلایا جس نے شاہینہ بیگم کو پہلے اپنی غلاظتوں میں ڈبویا اور اس کے بعد عرشیہ کے خلاف کام کرنے لگا۔ وہ مردود بھیس بدل کر عرشیہ کے پاس پہنچا اور اس نے اپنے جادو منتروں سے عرشیہ کو قابو میں کر لیا، اسے زندہ قبر میں دفن کر دیا اور نہ جانے کیا کیا عمل کرتا رہا۔ چودھری شاہ نواز نے جو کچھ اس کے علم میں تھا راج گندل کو بتا دیا۔ راج گندل صبر و سکون کے ساتھ یہ سب کچھ سنتا رہا۔ تو جب راج گندل کو اپنی کہانی سنا چکا تو اس نے کہا، واقعی تمہارے ساتھ تو بہت بری بیتی ہے۔ بس بابا صاحب، شاہینہ اس دنیا سے چلی گئی، مجھے اس کا بھی دکھ ہے، لیکن اس نے بہرحال اپنے برے عمل کا خمیازہ بھگتا ہے۔ میں اس کی مغفرت کی دعا کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن عرشیہ ابھی تک اپنے حواس میں واپس نہیں آئی۔ وہ بظاہر اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ میری بیوی ہے، لیکن اس نے یہ شرط لگا دی ہے کہ وہ مکمل طور پر اس وقت مجھے اپنا شوہر تسلیم کرے گی جب اس کی بچی سے واپس مل جائے۔ بابا صاحب، میرا دل بھی اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے۔ میں نے سبحان گلی کے اتنے چکر لگائے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، پر آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اب جب مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ واپس آ گئے ہیں تو میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ بابا صاحب، آپ ہی میری مشکل کا حل کر سکتے ہیں۔ آپ میری بچی کا سراغ لگائیے اور اسے مجھ تک پہنچانے میں میری مدد کیجیے۔ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ راج گندل پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ وہ سوچنے کی اداکاری کر رہا تھا کہ اچانک چودھری شاہ نواز نے کہا، اور میں سمجھتا ہوں سارا کیا دھرا اسی ناپاک ہستی کا ہے۔ اس کا وجود مٹانے کے لیے میں نے اسے گوشے گوشے میں تلاش کیا۔ راج گندل تھا اس کا نام، اس بغیرت کالے علم کے ماہر کا نام۔ میں نے اس کا ڈیرا تباہ کر دیا۔ اس نے ایک مٹھ بنایا ہوا تھا شاہ پور کے قریب، وہ وہیں کا رہنے والا تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں کے ذریعے اس کا مٹھ تباہ کر دیا اور اس کے ایک ایک فرد کو قتل کرا دیا۔ آج تک پولیس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، مگر راج گندل بچ کر نکل گیا۔ میں اب بھی اسی کی تلاش میں ہوں۔ مجھے مل جائے وہ، آپ یقین کریں اسے زندہ جلا دوں گا۔ اتنی ہی نفرت ہے مجھے اس کے وجود سے۔ اس نے میرا مستقبل تباہ کر دیا۔ بابا صاحب، اب آپ آ گئے ہیں تو میں اس بات کا آرزو مند ہوں کہ میری بچی مجھے واپس مل جائے اور عرشیہ ٹھیک ہو جائے۔ راج گندل نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کے اندر الاؤ دہک رہا تھا، یہ معلوم کر کے کہ اس کا مٹھ اس کی کائنات چودھری شاہ نواز نے تباہ کی، اس کے سارے اہم آدمیوں کو مار دیا، تو یہ شخص ہے ان کا قاتل۔ میرا مقابلہ تو بابا ادریس سے تھا، مگر اب میں تجھ سے اپنے باسیوں کا انتقام لوں گا۔ ہاں، تو میرا دشمن نمبر 2 ہے۔ شاہ نواز مسلسل اپنی کہانی سنائے جا رہا تھا اور راج گندل اپنی سوچوں میں مصروف تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر کہا، تو بے فکر رہ، ہم عمل کریں گے، تیری بچی تجھ تک پہنچا دیں گے اور تیری بیوی کا علاج بھی کریں گے، تو بے فکر ہو جا، کیا سمجھا؟ 7 دن کے بعد اپنی بیوی کو بھیج دینا، ہم اس دوران عمل کریں گے اور تجھے دل کا سکون دیں گے۔ بابا صاحب، آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ نہیں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، آنے والے وقت میں ہم بھی تجھ سے کچھ مانگیں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ تو ہمیں دے گا، وہ تو میں آج بھی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ نہیں، ابھی نہیں۔ شاہ نواز بڑی عزت و احترام کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوا تھا اور راج گندل کے ذہن میں بدستور شیطانی منصوبوں کا بسیرا تھا۔ شکن پہلوان اور اس کی بیوی رفتہ رفتہ دماغی توازن کھوتے جا رہے تھے۔ اپنے گھر میں ہی بیٹھے ایک دوسرے کی صورت دیکھا کرتے تھے۔ کوئی آ جاتا تو بڑے درد بھرے انداز میں اسے اپنی کہانی سناتے۔ بس اماں کریمن، ایک غلطی ہی بعض اوقات ساری زندگی برباد کر دیتی ہے۔ اب بتاؤ، جمن بیچارہ، کیا دیکھا تھا اس نے؟ اچھا، ایک کام کرو، میں تمہیں ایک چیز لا کر دیتا ہوں، رکو۔ وہ اندر گیا اور کلسے میں سے ایک مٹھی بھر اشرفیاں نکال لایا۔
جھولی پھیلاؤ، اور اشرفیاں پڑوسن کی جھولی میں پہنچ گئیں اور اس کا سر چکرانے لگا۔ جاؤ بھاگ جاؤ۔ محلے میں کوہرام مچ گیا، لوگ شکن پہلوان کی طرف دوڑے۔ شکن پہلوان ہمیں بھی کچھ دو۔ لائن لگاؤ لائن، شکن نے کہا، اور اس کے گھر کے سامنے لائن لگ گئی۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، جہاں جہاں خبر پہنچ رہی تھی وہاں سے لوگ دوڑے چلے آ رہے تھے۔ شکن پہلوان خوشی خوشی انہیں گن گن کر اشرفیاں دے رہا تھا۔ بات پولیس تک پہنچ گئی، پولیس والے آ گئے، انہوں نے لوگوں کا مجمع ہٹایا اور شکن پہلوان کو پکڑ لیا۔ لائن میں آ جاؤ، لائن میں آ جاؤ، بغیر لائن کے کسی کو کچھ نہیں ملے گا، وہ بولا۔ لیکن پولیس گھر کے اندر گھس آئی اور کلسے کی بچی ہوئی اشرفیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ ساتھ ساتھ شکن پہلوان اور اس کی بیوی کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ 3-4 دن تھانے میں رکھا گیا۔ اس دوران نہ صرف آس پاس کے لوگ بلکہ دور دور تک کے لوگوں نے شکن پر حملہ کر دیا تھا اور ایک ایک کونے خدرے کو کھنگالتے پھر رہے تھے کہ کہیں سے کوئی اشرفی ان کے ہاتھ لگ جائے، یہاں تک کہ پولیس کو پہرا لگانا پڑا۔ شکن پہلوان اور اس کی بیوی اب بھی نیم دیوانوں جیسی باتیں کرتے تھے۔ کچھ نہیں، تم دیکھ لو کتنوں کا بھلا ہو گیا مگر ہمارا برا ہو گیا۔ ارے اب میں تم لوگوں کو ایک بات بتاؤں، اگر مایا تم سے پہلا بیٹا اور اس کی بہو مانگے تو صاف منع کر دینا بھائی۔ بھلا مایا تو اولاد کے کام آنے والی چیز ہوتی ہے، اسی کے کام نہ آئے تو کیا فائدہ؟ ٹھیک کہتا ہوں نا میں؟ شکن کی بیوی کہتی، بس اکیلا بیٹا اکیلی بہو تھی، میں اسے تنگ نہ کرتی تو اور کیا کرتی، اور کوئی تھا بھی تو نہیں، چلو اچھا ہوا چلی گئی۔ بس یہ زندگی رہ گئی تھی ان کی، جس پر بہت سے لوگ غم کا اظہار کرتے اور بہت سے لوگ انگلیاں دبا کر رہ جاتے۔ خاص طور سے وہ لوگ بڑے دکھی تھے جو وقت پر اشرفیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکے تھے۔ پولیس نے بھاگ دوڑ بھی کی، لیکن مجال ہے کہیں سے ایک اشرفی بھی برآمد کر سکی ہو۔ ہاں، کلسے میں سے جو کچھ قبضے میں کر لیا گیا تھا وہ ابھی تک پولیس کے مال خانے میں موجود تھا۔ شکن پہلوان کو جو بھی دیکھتا اس پر ترس کھاتا تھا، اس کی باتیں بھی لوگ غور سے سنتے تھے۔ پھر ایک دن وہ اور اس کی بیوی بابا ادریس کے گھر پر جا نکلے۔ شکن نے پتھر اٹھا اٹھا کر اس کے دروازے پر مارنا شروع کر دیے۔ باہر نکلو جھوٹے بڈھے، سب کچھ تیرا ہی کیا دھرا ہے، کہتا تھا مایا نکال لو، میں جو ہوں، ابے مروا دیا میرے بچوں کو اور خود گھسا ہوا ہے اپنے گھر میں، باہر نکل، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، نکل باہر۔ دونوں میاں بیوی بابا ادریس کے گھر پر پتھر برساتے رہے۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے انہیں پکڑا تھا۔ کیوں پکڑ رہے ہو مجھے؟ تمہارا بیٹا اور بہو مرتی تو پھر میں دیکھتا تم کیا کرتے ہو۔ اس نے کہا تھا کہ مایا نکال لو، تمہارے بہو بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، میں جو ہوں، اور بابا گھر میں گھسا بیٹھا ہے، پوچھو ذرا اس سے کہ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ماروں گا، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ راج گندل بابا ادریس کے روپ میں اس وقت بھی گھر میں موجود تھا اور دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ بیٹا ادریس، یہ سب کچھ میرے خلاف نہیں بلکہ تیرے خلاف ہو رہا ہے، اور یہی میں چاہتا بھی ہوں۔ وہ اس تمام ہنگامے پر مسکراتا رہا تھا۔